बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी जानिब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर असद जमा साहब का। असद जमा साहब पहले भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं, बड़ा तवील अरसे का इनका IPS से ताल्लुक़ है और हमेशा की तरह यानी जो क्लैरिटी ऑफ थाट है वो भी सामने आती है और ये थीम जो है कि आप मुसलसल उसे परसू कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी मरूबियत का एहसास नहीं होता कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते करते रुक जाते हैं या बात को ऐसे सिफारती अंदाज में डिप्लोमेटिक लेवल पे कह रहे होते हैं कि जिससे बात का जो असल मगज़ है वो कहीं ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा की तरह बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में बात की है। कॉलोनाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन की बात हो तो बज़ाहिर तो ये एक सियासत की दुनिया का, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की दुनिया का, तारीख़ का एक उन्वान है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर असल गुफ्तगू तो एक बुनियादी फ़लसफ़े के हवाले से और ज़िंदगी के बारे में जो बुनियादी सवालात हैं उन बुनियादी सवालात का जवाब कैसे दिया जाए उससे मुताल्लिक़ ये मौजू है। और इसमें दुरुस्त तौर पे ये वाज़े हुआ कि अगरचे मौजू तो हमारा डी कॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, लेकिन असल मौजू जो है वो डी कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स है। और चूँकि जहाँ तक वैसे भी डी कॉलोनाइजेशन की बात होती है तो हम सबको मालूम है कि 1945 से लेके और 1989 तक कोई 100 से ज़्यादा मुल्क जो हैं वो एक तरह से आज़ाद हुए हैं, यानी उससे पहले कॉलोनियल पावर्स के पास थे वो। अब यहाँ ये बात दोहराने की ज़रूरत है कि ये जो कॉलोनियल पावर्स थी जिन्होंने इन मुल्कों को आज़ाद किया है तो ज़ाहिर है अपनी खुशी से नहीं किया और एक तरह की मजबूरी पैदा हो गई थी। एक मजबूरी तो ये थी कि ये 2 जंगें लड़ने के बाद अब इनके पास इसको सस्टेन करने के लिए ख़ुद माली तौर पे एक तरह से मसाइल पैदा हो गए थे और इनकी ये ज़रूरत थी कि अब उन अखराजात से जान छुड़ाएँ। और दूसरी जानिब उससे पहले जो कॉलोनाइज़ भी किया हुआ था वो तो ज़ाहिर है इलाक़े पे कब्ज़ा था, इंसानी और माली वसाइल पे कब्ज़ा था, अपने मफादात हासिल करने के लिए था। तो अब ये एक तरह का डायलेमा था कि अगर आप उस निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं तो ये मफादात कहाँ चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आइंदा के लिए दुनिया का जो निज़ाम बनाया उसमें ये यकीनी रखा कि उनका कंट्रोल किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे और वो उसके लिए बेहतरीन रास्ता यही था कि माइंड कंट्रोल रहे, बाकी इलाका तो हम छोड़ रहे हैं। यही आज की दुनिया का दरअसल कशमकश का मैदान बन गया है कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसमें ज़ाहिर एक लीडरशिप या आप जब आगे आगे जा रहे होते हैं तो उनको ये मौका हासिल था कि टेक्नोलॉजी भी वो दे रहे हैं, निज़ाम भी वो बना रहे हैं, जो आलमी गवर्नेंस का निज़ाम है उसमें भी उनके पास वीटो पावर समेत बहुत सारे इख्तियारात मौजूद हैं। इकनॉमी के हवाले से आपने ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का ज़िक्र किया, तो दुनिया का कोई भी मैदान हो या ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो उसमें ये इन्होंने इंश्योर किया अपनी तरफ से कि किस तरह से वो इस माइंड कंट्रोल के प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। और इस एतबार से उसमें एजुकेशन बहुत बड़ा टूल है। लेकिन इस एजुकेशन के साथ अब ये हो गया है कि जिसकी आज हमने ज़्यादातर बात की है ये तो वो एक रस्मी तालीम का निज़ाम है कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में डिग्री प्रोग्राम क्या हो रहा है। हकीकत में जिस तरह से चीज़ें तब्दील हुई हैं उसमें गैर रस्मी अंदाज में तालीम की गैर मामूली एक तरह से वॉल्यूम बढ़ गया है। ज़ाहिर है कि पहले तो डिक्शनरी थी, फिर उसके बाद आप गूगल की जानिब आ गए, बीच में बहुत सारे मराइल सफ़र करते हुए, और अब उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आगे बढ़ गए। और इसके ज़रिए से जो ग़िज़ा मिल रही है, अगर एजुकेशन ही को कहा जाए ग़िज़ा, तो इसके ज़रिए से जो ग़िज़ा मिल रही है उसमें कंटेंट की अवेलेबिलिटी, कंटेंट की एक तरह से पैकेजिंग, कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी, कंटेंट को फैलाने की सलाहियत, इस सब में हम बहुत पीछे रह गए। तो एक जानिब तो कंटेंट ही उस तरह से हमने तैयार नहीं किया और दूसरी जानिब इन सारे मैदानों में भी पीछे हैं। तो अब आजकल आप एवरेज निकालें, आप सब लोग भी इसके हिस्सा होंगे कि दिन में आप कोई 3-4 घंटे औसतन स्क्रीन पे लगा रहे होते हैं और ये स्क्रीन पे जो टाइम हम लगा रहे होते हैं इसमें कंटेंट बेशतर सूरतों में हमारा तैयार किया हुआ नहीं है।
یا ان کا تیار کیا ہوا ہے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، اور یا جن کی جانب انہوں نے اسد زمان صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں موجود لوگ جو انہی کے ایجنڈے کو مروبیت کی بنا پہ لے کے چل رہے ہیں، کمٹمنٹ کی بنا پہ لے کے چل رہے ہیں، مفادات کی بنیاد پہ لے کے چل رہے ہیں، تو ان کا بنایا ہوا ہوتا ہے بیشتر صورتوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا مطلب ہم جہاں اس بنیادی کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں جو تعلیم کے صورت میں دراصل بنیادی سوالات کا درست جواب دے، بنیادی سوالات کا درست جواب جو اسد زمان صاحب نے پیش کیا ہے کہ یعنی دنیا کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، انسان کا اس میں کیا مقام ہے، اس انسان کے اس مقام کے حوالے سے پھر کیا سوال اس سے ہونے ہیں، اس اعتبار سے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور کامیابی یا ترقی جو ہے اس مقصد سے متعلق ہے۔ اگر پرپز آپ کا کلیئر نہیں ہے تو ظاہر کامیابی کا تصور بھی بہت کنفیوز ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے اس سارے یعنی ایک طرح سے گفتگو سے یہ تازگی آ جاتی ہے، کرنے کا کام یہ بہت بڑا ہے، یہ ایک دن کا کام بھی نہیں ہے، چونکہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ بات ہوئی کہ ہم کسی جزیرے میں نہیں ہیں، تو دنیا تو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسے ذکر ہوا بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، اور تیز رفتاری میں جو بھی ہمارے ایڈورسریز ہو سکتے ہیں وہ ہم سے، آپ نے فرمایا کہ 200 سال آگے ہیں، ہم 200 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا، جب تک اب رفتار کے اعتبار سے ہم بہت تیز نہیں ہوں گے اتنے کہ ان سے تیز ہو جائیں، تو اس کا مطلب آج 200 سال ہے تو ممکن ہے 10 سال کے بعد یہ 210 نہیں ہوگا، یہ تو کوئی 250 ہو جائے گا۔ یہ چیلنج ہے بہت بڑا۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ہماری وہی پیراڈائم آف لائف جس کی جانب ہم لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا نظام انسان نہیں چلا رہا ہے، دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے اندر جو کشمکش کا میدان ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میرا خیال ہے اگر ہم ایک جانب یہ یعنی وہ جو پرو ایکٹیو ہونے والا معاملہ ہے، ان سوالات کو اپنے یہاں بھی بار بار اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جس کو زندگی کے کئی مراحل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ یار یہ سب کیا ہے، میں کیوں ہوں، ہونا کیا ہے آخر کار، یہ سوالات کو اٹھایا جائے تو جواب کی تلاش میں، جیسے آپ نے غیر مسلم نو مسلموں کی مثال دی تھی کہ ان کی کہانیاں پڑھی جائیں، تو معلوم ہوگا جب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو جستجو انسان خود کرتا ہے، اور وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر اسلام تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارے ماحول میں تو زیادہ آسانی سے اسے پہنچنا چاہیے، چونکہ یہاں جواب دینے والے بہت ہیں، جیسا کہ شروع میں آپ نے تبلیغی جماعت، تصوف، پولیٹیکل اسلام، حقیقت یہ ہے کہ یہ مختلف شیڈز ہیں، اور جواب جب تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے آدمی تو کسی کے لیے کوئی شیڈ زیادہ آسان ہو جاتا ہے قبول کرنا۔ ضرورت ہوگی کہ ان سارے شیڈز کے درمیان آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ یہ ہماری انرجی ایک دوسرے سے لڑنے میں ضائع ہو رہی ہے، میرے خیال سے اس کو لڑنے میں ضائع کرنے کی بجائے ان کو بہرحال ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک یہ چیز جو ترقی کے تصور کے حوالے سے بھی بات ہوئی گئی، یہ جو ہے کہ احسان صاحب چلے گئے، انہوں نے سوال اٹھایا تھا، وہ ایک میرا خیال ہے الٹیمیٹ گول، اور اس میں تو کوئی اچھا نہیں موجود ہے، آپ الٹیمیٹ گول کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ پوری پیراڈائم آف لائف کو تبدیل ہونا ہے اور دنیا کے نظام کو اس پیراڈائم آف لائف کے مطابق لانا ہے۔ لیکن دنیا اگر ٹھہری ہوئی نہیں ہے اور زندگی ٹھہری ہوئی نہیں ہے تو آپ کو عبوری طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر عبوری طور پہ کچھ کرنا ہے، وہ اگر خالی خلی ہو رہا ہے کسی الٹیمیٹ ایم کے بغیر، تو مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ شاید نقصان زیادہ ہے۔ لیکن اگر الٹیمیٹ ایم واضح ہے اور اس میں عبوری حکمت عملی کے طور پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہر قدم جو ہے وہ دراصل ایک آگے بڑھتا ہوا قدم ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ مجھے یعنی اتفاق ہے کہ شاید اس میں مذہبی طبقے کا بھی ایک کردار ہے کہ جو کولونیلزم نے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے، اس مائنڈ کنٹرول کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، اور ایک طرح سے ہم نے خود دین کو اجتماعی زندگی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بالآخر تو ہر فرد نے انفرادی جواب دینا ہے، اور اس اعتبار سے ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری ہے، لیکن کیا دین جو ہے وہ چند رسومات، چند عبادات کو ادا کرنے کا نام ہے، یا اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنے، جس کے اندر علم اور تعلیم ایک بہت بڑا میدان ہے؟ تو میرے خیال سے ایک بڑی تعداد ہمارے دینی طبقے کی ایسی ہے کہ جس نے اپنے
محض طرز عمل سے نہیں بلکہ زبان سے بھی اس پہ آرگو کیا ہے کہ باقی معاملات جو ہیں وہ جیسے بھی چلیں، تمہیں تو بس یہ کرنا چاہیے. اور اس سے معاشرے میں وہ جو ایک یعنی یہ جو مائنڈ کنٹرول ہے دوسروں کے لیے آسان ہو گیا. انہوں نے تو کرنا ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ محض ایک علمی اور تعلیمی میدان کا ہی نہیں ہے، جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا. ظاہر ہے اس میں سیاست بھی شامل ہے، اس میں اقتصادیات کا تو بار بار ذکر ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے جس کو ہم نے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بہت اچھی طرح سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کرنے کا کام آگے کیا ہے، بعض اوقات شاید اگر ممکن ہو تو ہم اس کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں کہ یہ جو پریمبل ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیسے یہ ہوئی ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت مل سکے. تو اور وہ اسمالر گروپس میں بھی، لارجر گروپس میں بھی، لیکن یہ کام اس کو اس معنی میں آگے بڑھانا چاہیے. تو جناب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو پھر بھی تکلیف دیں گے. اور جو جیسے سوالات ہوئے ہیں اور جس انداز میں لوگوں نے شرکت کی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں آگے بھی ہم چیزیں بڑھا رہے ہوں گے. اور کسی وقت ضرور یہ جو آپ کا غزالی پروجیکٹ ہے تو اس میں دلچسپی لوگوں نے لی ہے، اور آپ نے بہت اچھے الفاظ میں اس کا تعارف کرا دیا ہے. تو یعنی جس میں کچھ تشنگی بھی رہتی ہے، اور تشنگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں. تو اس تشنگی کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی وقت دور کرنے کی کوشش کریں گے. بس اس وقت تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر ملاقات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی جانب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اسد زماں صاحب کا. اسد زماں صاحب پہلے بھی ہمارے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں، بڑا طویل عرصے کا ان کا IPS سے تعلق ہے، اور ہمیشہ کی طرح یعنی جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے وہ بھی سامنے آتی ہے. اور یہ تھیم جو ہے کہ آپ مسلسل اسے پرسو کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی مروبیت کا احساس نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں، یا بات کو ایسے سفارتی انداز میں ڈپلومیٹک لیول پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بات کا جو اصل مغز ہے وہ کہیں ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ کی طرح بہت صاف ستھرے انداز میں بات کی ہے. کولونائزیشن اور ڈی کولونائزیشن کی بات ہو تو بظاہر تو یہ ایک سیاست کی دنیا کا، بین الاقوامی تعلقات کی دنیا کا، تاریخ کا ایک عنوان ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اصل گفتگو تو ایک بنیادی فلسفے کے حوالے سے، اور زندگی کے بارے میں جو بنیادی سوالات ہیں ان بنیادی سوالات کا جواب کیسے دیا جائے اس سے متعلق یہ موضوع ہے. اور اس میں درست طور پہ یہ واضح ہوا کہ اگرچہ موضوع تو ہمارا ڈی کولونائزیشن آف ایجوکیشن ہے، لیکن اصل موضوع جو ہے وہ ڈی کولونائزیشن آف مائنڈس ہے. اور چونکہ جہاں تک ویسے بھی ڈی کولونائزیشن کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ 1945 سے لے کے اور 1989 تک کوئی 100 سے زیادہ ملک جو ہیں وہ ایک طرح سے آزاد ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے کولونیل پاورز کے پاس تھے وہ. اب یہاں یہ بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کولونیل پاورز تھیں جنہوں نے ان ملکوں کو آزاد کیا ہے تو ظاہر اپنی خوشی سے نہیں کیا، اور ایک طرح کی مجبوری پیدا ہو گئی تھی. ایک مجبوری تو یہ تھی کہ یہ 2 جنگیں لڑنے کے بعد اب ان کے پاس اس کو سسٹین کرنے کے لیے خود مالی طور پہ ایک طرح سے مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی یہ ضرورت تھی کہ اب ان اخراجات سے جان چھڑائیں. اور دوسری جانب اس سے پہلے جو کولونائز بھی کیا ہوا تھا وہ تو ظاہر علاقے پہ قبضہ تھا، انسانی اور مالی وسائل پہ قبضہ تھا، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تھا. تو اب یہ ایک طرح کا ڈائلیما تھا کہ اگر آپ اس نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مفادات کہاں چلے جائیں گے. اس لیے انہوں نے آئندہ کے لیے دنیا کا جو نظام بنایا اس میں یہ یقینی رکھا کہ ان کا کنٹرول کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے، اور وہ اس کے لیے بہترین راستہ یہی تھا کہ مائنڈ کنٹرول رہے، باقی علاقہ تو ہم چھوڑ رہے ہیں. یہی آج کی دنیا کا دراصل کشمکش کا میدان بن گیا ہے کہ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور اس میں ظاہر ایک لیڈرشپ، یا آپ جب آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں
تو ان کو یہ موقع حاصل تھا کہ ٹیکنالوجی بھی وہ دے رہے ہیں، نظام بھی وہ بنا رہے ہیں، جو عالمی گورننس کا نظام ہے اس میں بھی ان کے پاس ویٹو پاور سمیت بہت سارے اختیارات موجود ہیں۔ اکنامی کے حوالے سے آپ نے بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کا ذکر کیا، تو دنیا کا کوئی بھی میدان ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، اس میں یہ انہوں نے انشور کیا اپنی طرف سے کہ کس طرح سے وہ اس مائنڈ کنٹرول کے پروسیس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس اعتبار سے اس میں ایجوکیشن بہت بڑا ٹول ہے۔ لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ اب یہ ہو گیا ہے کہ جس کی آج ہم نے زیادہ تر بات کی ہے، یہ تو وہ ایک رسمی تعلیم کا نظام ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ڈگری پروگرام کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں جس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اس میں غیر رسمی انداز میں تعلیم کی غیر معمولی ایک طرح سے والیوم بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو ڈکشنری تھی، پھر اس کے بعد آپ گوگل کی جانب آ گئے، بیچ میں بہت سارے مراحل سفر کرتے ہوئے، اور اب اس کے بعد تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور آگے بڑھ گئے، اور اس کے ذریعے سے جو غذا مل رہی ہے، اگر ایجوکیشن ہی کو کہا جائے غذا، تو اس کے ذریعے سے جو غذا مل رہی ہے اس میں کانٹینٹ کی اویلیبلٹی، کانٹینٹ کی ایک طرح سے پیکیجنگ، کانٹینٹ کی ایکسیسیبلٹی، کانٹینٹ کو پھیلانے کی صلاحیت، اس سب میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ایک جانب تو کانٹینٹ ہی اس طرح سے ہم نے تیار نہیں کیا، اور دوسری جانب ان سارے میدانوں میں بھی پیچھے ہیں۔ تو اب آج کل آپ ایوریج نکالیں، آپ سب لوگ بھی اس کے حصہ ہوں گے کہ دن میں آپ کوئی 3-4 گھنٹے اوسطاً اسکرین پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسکرین پہ جو ٹائم ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں کانٹینٹ بیشتر صورتوں میں ہمارا تیار کیا ہوا نہیں ہے، یا ان کا تیار کیا ہوا ہے جو ماسٹر مائنڈس ہیں، اور یا جن کی جانب انہوں نے اسد زمان صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے اپنے معاشرے میں موجود لوگ جو انہی کے ایجنڈے کو مروبیت کی بنا پہ لے کے چل رہے ہیں، کمٹمنٹ کی بنا پہ لے کے چل رہے ہیں، مفادات کی بنیاد پہ لے کے چل رہے ہیں، تو ان کا بنایا ہوا ہوتا ہے بیشتر صورتوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا مطلب ہم جہاں اس بنیادی کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں جو تعلیم کے صورت میں دراصل بنیادی سوالات کا درست جواب دے، بنیادی سوالات کا درست جواب جو اسد زمان صاحب نے پیش کیا ہے کہ یعنی دنیا کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، انسان کا اس میں کیا مقام ہے، اس انسان کے اس مقام کے حوالے سے پھر کیا سوال اس سے ہونے ہیں، اس اعتبار سے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور کامیابی یا ترقی جو ہے اس مقصد سے متعلق ہے۔ اگر پرپز آپ کا کلیئر نہیں ہے تو ظاہر کامیابی کا تصور بھی بہت کنفیوز ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے اس سارے یعنی ایک طرح سے گفتگو سے یہ تازگی آ جاتی ہے، کرنے کا کام یہ بہت بڑا ہے، یہ ایک دن کا کام بھی نہیں ہے، چونکہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ بات ہوئی کہ ہم کسی جزیرے میں نہیں ہیں، تو دنیا تو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور جیسے ذکر ہوا بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، اور تیز رفتاری میں جو بھی ہمارے ایڈورسریز ہو سکتے ہیں وہ ہم سے، آپ نے فرمایا کہ 200 سال آگے ہیں، ہم 200 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا، جب تک اب رفتار کے اعتبار سے ہم بہت تیز نہیں ہوں گے اتنے کہ ان سے تیز ہو جائیں، تو اس کا مطلب آج 200 سال ہے تو ممکن ہے 10 سال کے بعد یہ 210 نہیں ہوگا، یہ تو کوئی 250 ہو جائے گا۔ یہ چیلنج ہے بہت بڑا۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ہماری وہی پیراڈائم آف لائف جس کی جانب ہم لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا نظام انسان نہیں چلا رہا ہے، دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے اندر جو کشمکش کا میدان ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میرا خیال ہے اگر ہم ایک جانب یہ یعنی وہ جو پرو ایکٹیو ہونے والا معاملہ ہے، ان سوالات کو اپنے یہاں بھی بار بار اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جس کو زندگی کے کئی مراحل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ یار یہ سب کیا ہے، میں کیوں ہوں، ہونا کیا ہے آخر کار، یہ سوالات کو اٹھایا جائے تو جواب کی تلاش میں، جیسے آپ نے غیر مسلم نو مسلموں کی مثال دی تھی کہ ان کی کہانیاں پڑھی جائیں، تو معلوم ہوگا جب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو جستجو انسان خود کرتا ہے، اور وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر اسلام تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارے ماحول میں تو زیادہ آسانی سے اسے پہنچنا چاہیے، چونکہ یہاں جواب دینے والے بہت ہیں، جیسا کہ شروع میں آپ نے تبلیغی جماعت، تصوف، پولیٹیکل اسلام، حقیقت یہ ہے کہ یہ مختلف شیڈز ہیں، اور جواب جب تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے آدمی تو کسی کے لیے کوئی شیڈ زیادہ آسان ہو جاتا ہے قبول کرنا،
ضرورت ہوگی کہ ان سارے شیڈز کے درمیان آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ یہ ہماری انرجی ایک دوسرے سے لڑنے میں ضائع ہو رہی ہے، میرے خیال سے اس کو لڑنے میں ضائع کرنے کی بجائے ان کو بہرحال ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک یہ چیز جو ترقی کے تصور کے حوالے سے بھی بات ہوئی گئی، یہ جو ہے کہ احسان صاحب چلے گئے، انہوں نے سوال اٹھایا تھا، وہ ایک میرا خیال ہے الٹیمیٹ گول، اور اس میں تو کوئی اچھا نہیں موجود ہے آپ، الٹیمیٹ گول کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ پوری پیراڈائم آف لائف کو تبدیل ہونا ہے اور دنیا کے نظام کو اس پیراڈائم آف لائف کے مطابق لانا ہے۔ لیکن دنیا اگر ٹھہری ہوئی نہیں ہے اور زندگی ٹھہری ہوئی نہیں ہے تو آپ کو عبوری طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر عبوری طور پہ کچھ کرنا ہے، وہ اگر خالی خلی ہو رہا ہے کسی الٹیمیٹ ایم کے بغیر، تو مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ شاید نقصان زیادہ ہے۔ لیکن اگر الٹیمیٹ ایم واضح ہے اور اس میں عبوری حکمت عملی کے طور پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہر قدم جو ہے وہ دراصل ایک آگے بڑھتا ہوا قدم ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ مجھے یعنی اتفاق ہے کہ شاید اس میں مذہبی طبقے کا بھی ایک کردار ہے کہ جو کولونیلزم نے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے، اس مائنڈ کنٹرول کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، اور ایک طرح سے ہم نے خود دین کو اجتماعی زندگی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بالآخر تو ہر فرد نے انفرادی جواب دینا ہے، اور اس اعتبار سے ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری ہے، لیکن کیا دین جو ہے وہ چند رسومات، چند عبادات کو ادا کرنے کا نام ہے، یا اجتماعی زندگی کو تبدیل کرنے، جس کے اندر علم اور تعلیم ایک بہت بڑا میدان ہے؟ تو میرے خیال سے ایک بڑی تعداد ہمارے دینی طبقے کی ایسی ہے کہ جس نے اپنے محض طرز عمل سے نہیں بلکہ زبان سے بھی اس پہ آرگو کیا ہے کہ باقی معاملات جو ہیں وہ جیسے بھی چلیں، تمہیں تو بس یہ کرنا چاہیے، اور اس سے معاشرے میں وہ جو ایک یعنی یہ جو مائنڈ کنٹرول ہے دوسروں کے لیے آسان ہو گیا، انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ محض ایک علمی اور تعلیمی میدان کا ہی نہیں ہے، جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا، ظاہر ہے اس میں سیاست بھی شامل ہے، اس میں اقتصادیات کا تو بار بار ذکر ہو گیا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے جس کو ہم نے 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بہت اچھی طرح سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کرنے کا کام آگے کیا ہے، بعض اوقات شاید اگر ممکن ہو تو ہم اس کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں کہ یہ جو پریمبل ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیسے یہ ہوئی ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت مل سکے، تو اور وہ اسمالر گروپس میں بھی، لارجر گروپس میں بھی، لیکن یہ کام اس کو اس معنی میں آگے بڑھانا چاہیے۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو پھر بھی تکلیف دیں گے، اور جو جیسے سوالات ہوئے ہیں اور جس انداز میں لوگوں نے شرکت کی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں آگے بھی ہم چیزیں بڑھا رہے ہوں گے، اور کسی وقت ضرور یہ جو آپ کا غزالی پروجیکٹ ہے تو اس میں دلچسپی لوگوں نے لی ہے، اور آپ نے بہت اچھے الفاظ میں اس کا تعارف کرا دیا ہے، تو یعنی جس میں کچھ تشنگی بھی رہتی ہے، اور تشنگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں، تو اس تشنگی کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی وقت دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس اس وقت تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر ملاقات ہوگی۔